बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं और आज हमारी इस मजलिस का मौजू है गुस्सा। इस सिलसिले में बाज़ सवालात हैं जिनके हम इंशाअल्लाह ताला जवाब पेश करेंगे। इस सिलसिले में बाज़ सवालात हैं जिनके हम इंशाअल्लाह ताला जवाब पेश करेंगे। पहला सवाल है, क्या बर मौका व बर महल गुस्से का इजहार करना गुनाह है? ये हरगिज़ गुनाह नहीं है। बर महल गुस्से का इजहार, जैसा कि हम पहले भी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से वाज़े कर चुके हैं, इसका इजहार हरगिज़ गुनाह नहीं बल्कि ये सवाब है। और वो गुस्सा जो मनफी किस्म का गुस्सा है, बेजा है, उसका इजहार बिलाशुबा बदखुल्की है और गुनाह है। गुस्से की अगला सवाल है, गुस्से की वो कौन सी अक़साम हैं जो बीमारी में दाखिल हैं? बाद बीमारियों के नतीजे में इंसान को गुस्सा आता है जो बीमारी में दाखिल है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि लोग बहाना जोई और हिला जोई के रंग में बाज़ ऐसी बातें जो ऐसी बीमारियों का इजहार करते हैं कि ये हमें बीमारी है, ये हिला साजी और बहाना जोई है। वरना इन बीमारियों के नतीजा में जो ख़ास तौर पर हम जिक्र करने लगे हैं, इनके नतीजे में गुस्सा आ सकता है। लेकिन अमूमन जो हमारे माशरे में एक हिला साजी की जाती है कि मुझे इस वजह से गुस्सा आया है, ये जवाज़ इसका नहीं बनता। जिन बीमारियों के नतीजे में गुस्सा आ सकता है उनमें हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के नतीजा में भी चूँकि तबीयत चिड़चिड़ी हो जाती है, इस वजह से गुस्सा आ सकता है। परेशानियों की वजह से गुस्सा आ सकता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। जब वो पिराना साली में दाखिल हो जाता है तो उसकी तबीयत ज़्यादा सेंसिटिव और हसास हो जाती है और उसमें चिड़चिड़ापन वाक़ हो सकता है। और इसके अलावा बाद नफ्सियाती बीमारियां हैं, जैसे दबाव, ज़हनी दबाव, तनाव, खिंचाव, इनके नतीजा में बाज़ महरूमियों की वजह से, बाज़ करीबी अजीज़ों के इस दुनिया से रेलत कर जाने के नतीजा में ये ऐसी चीज़ें हैं कि तबीयत में चिड़चिड़ापन वाक़ होने की वजह से तबीयत बदल जाती है और गुस्सा आ सकता है। इसी तरह स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जैसा कि हम कह चुके हैं हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इनके नतीजा में गुस्सा आम लोगों की निस्बत ज़्यादा आ सकता है। इसी तरह अगर बेख्वाबी वाक़ हो, इंसान ज़्यादा ना सो सके, तो भी इंसान की तबीयत, असल में तबीयत जब इंसान की ख़राब होती है तो वो बेजार होता है, बाद सदमात की परेशानियों की वजह से उसको गुस्सा आ सकता है और ये बीमारी में दाखिल है। अगला सवाल है कि क्या मुहर्रिक ग़िज़ाओं और दवाओं के नतीजा में गुस्सा बढ़ सकता है? बाज़ मुहर्रिक ग़िज़ाएँ हैं, मसलन शराब व कबाब, गोश्त, अंडे, गरम मसाला जात, अगर इनका बेतहाशा इस्तेमाल किया जाए, जायका की खातर इनको इस्तेमाल करने में कोई कबाहत नहीं, लेकिन अगर बेतहाशा इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए तो इसके नतीजा में गुस्सा बहुत बढ़ सकता है, ख़ास तौर पर शराब के नतीजा में और ऐसी मुहर्रिक ग़िज़ाओं के नतीजा में गुस्सा बढ़ सकता है। और उसका इलाज यही है कि उन चीज़ों से बचा जाए, उनके इस्तेमाल को तर्क किया जाए। इसी तरह बाज़ मुहर्रिक अद्वियात हैं, उनके नतीजा में इंसान की तबीयत चिड़चिड़ी हो जाती है। उनकी तफसील लंबी है, यहाँ उसके बयान का मौका नहीं। बाज़ दवाओं के नतीजा में भी गुस्सा बढ़ सकता है, मुहर्रिक अद्वियात बिलखुसूस। क्या बुरी सोबतों से गुस्सा बढ़ सकता है? बाज़ लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि उन्हें गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है, ये कैसा है? जैसा कि फ़ारसी में कहते हैं कि सोबत बद गर्ज पाकी तुरा पलीद कुनत, कि जो बुरी सोबत होती है अगर इंसान पाक भी हो तो उसको पलीद कर देती है। तो बाज़ जो इस तरह के हम नशीन होते हैं उनको वो बदगो किस्म को होते हैं, बात बात पे जोश में आ जाते हैं, उनकी सोबत का असर बिलाशुबा इंसान पे होता है और उसमें
غصہ کا جو عنصر ہے وہ انسان کے اندر بڑھ جاتا ہے، لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ بری صحبتوں کے نتیجہ میں غصہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ اور بعض لوگ جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت میں بہت غصہ ہے اور وہ اس پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے، جو کمزوری کا فخر کے انداز میں اس کا بیان کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے اور اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو کمزوری کے رنگ میں اس کو چھپانا چاہیے اور اس میں ندامت کا اظہار ہونا چاہیے۔ غصے کو دبانا اور اس کے اوپر قابو پانا ہی بہادری ہے۔ جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا، گالیاں سن کر دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ مبارکہ تھا کہ آپ گالیاں سن کر دعا دیتے تھے۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا بوریا ٹوٹا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ وہ ہم عرض کر رہے تھے کہ کیا برے لوگوں کی صحبت سے غصہ بڑھ جاتا ہے؟ تو ہم اس کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبتوں کا ذکر کر چکے ہیں، آپ کے ارشادات کا ذکر کر چکے ہیں۔ اگلا سوال ہے، غصہ ٹھنڈا کرنے کے بارے میں عمومی ہدایات کیا ہیں اور برداشت کا مادہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے جہاں تک عمومی ہدایات کا تعلق ہے اس کا کسی قدر ہم بیان اوپر کر چکے ہیں، اور آگے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا جائے، ایسے موقعوں پہ استغفار کی جائے، توجہ بدلی جائے، اگر انسان چل پھر رہا ہو تو رک جائے، اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، ٹھنڈا پانی پیے اور اپنی توجہ بدلنے کی کوشش کرے، اگر گھر میں موجود ہے تو گھر سے باہر چلا جائے، اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں اس کو اس بات کا امکان ہو کہ اس کا غصہ بڑھ سکتا ہے تو وہ خاموشی اختیار کرے۔ ایک دفعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ وہ صدقہ کریں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر اس کے پاس پیسے ہی نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہاتھ سے محنت کرے اور کمائی کرے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو آپ نے فرمایا کہ پھر کسی کو نیکی کی بات بتا دے۔ اگر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا بھی نہ کرے تو آپ نے فرمایا کہ وہ خاموش رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ ہے کہ خاموشی بھی ایک عبادت ہے، ایسے موقعوں پہ خاموش رہنا اور چپ کر جانا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور ایسے موقعوں پہ اگر کوئی برا بھلا کہہ بھی رہا ہو تو خاموشی اس کے نتیجہ میں بہت سارے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم آگے ذکر کریں گے، ان کے استعمال سے توجہ بدلنے سے غصہ فروغ ہو جاتا ہے۔
برداشت کا جہاں تک مادہ پیدا کرنے کا ہے کہ اگر اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں، نرم لب و لہجہ ہو، آواز دھیمی ہو، تو اس کے نتیجے میں بھی غصے کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور یہی ایسے موقعوں پہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے اور اسے اس کی پناہ تلاش کرے۔ اگلا سوال ہے کہ غصہ کے لیے کون سی نباتاتی اغذیہ اور ادویہ مفید ثابت ہوتی ہیں؟ جہاں تک اغذیہ کا تعلق ہے تو اس کے لیے غیر محرک اغذیہ مثلاً سبزیاں، پھل اور سلاد اور اس طرح کی چیزیں استعمال کی جائیں، اور اسی طرح املی اور آلو بخارے کا پانی نکال کے پیا جائے، اور چھلکا اسبگول یا ثابت اسبگول کسی شربت کے ہمراہ استعمال کیے جائیں۔ کافی، چائے اور اس طرح کی محرک جو چیزیں ہیں ان سے بچا جائے، کیونکہ ان کے نتیجہ میں جو ہمارا اعصابی نظام ہے وہ جوش میں آ جاتا ہے، اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور دوران خون بڑھتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے امکانات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے محرک غذاؤں کی بجائے غیر محرک اور سادہ اور قدرتی غذاؤں کی طرف رجوع کیا جائے، جس کے نتیجہ میں بالخصوص شراب کے نتیجہ میں انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور غصہ بہت بڑھ جاتا ہے، جس کا ہم ذکر پہلے بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو نباتاتی جو اغذیہ اور ادویہ جو غیر محرک ہیں ان کو استعمال میں لایا جائے۔ اور ایک ہم نسخہ بیان کرتے ہیں کہ دھنیا خشک 500 گرام، اس کو گرائنڈر میں اچھی طرح پیس کے، اگر شوگر وغیرہ ہو تو چینی نہیں ملائی جا سکتی، ورنہ اس میں ہم وزن چینی ملا کے یا اس چینی کے وزن کم و بیش کر سکتے ہیں، تو وہ اگر 2 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کی جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت فائدہ ہوتا ہے، طبیعت کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح تخم خرفہ، تخم بلنگو، تخم ریحان جو لعاب دار چیزیں ہیں ان کو بھگو کے ان کا لعاب نکال کے ان کو استعمال کیا جائے، اس کے نتیجے میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایلوپیتھی میں ٹرینکولائزر یا سکون بخش، فرحت بخش ادویات کا استعمال ہے، لیکن وہ چیزیں انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اسی طرح کافور کا استعمال ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے، بزرگان نے خصوصاً، کہ انہوں نے کافور کو، کافرہ کا مطلب ہوتا ہے دبانا، یہ بھی طیش اور غصہ کو دبانے والی چیز ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَكَانَ مِزَاجُهُ كَافُورًا، کہ ان کا مزاج کافور کی طرح ٹھنڈا ہو۔ وَكَانَ مِزَاجُهُ كَافُورًا، اس کا مزاج کافور ہوگا، یعنی کافور میں ایک ایسی تاثیر ہے کہ اس کے نتیجہ میں جو غصہ اور اس طرح کے سفلی جذبات ہیں ان کے اوپر ایک قسم کا ان کو دبانے کی خاصیت ہے۔ تو روح شفا ایک دوائی ہے جس میں بہت سادہ ہے، اور فیملی میڈیسن کے نام سے ہماری کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ اگر وہ استعمال کی جائے تو اس کے نتیجہ میں جو غیر ضروری غصہ ہے وہ دب جاتا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ کیا فی زمانہ بے جا غصے کا اظہار بہت سے مسائل کو جنم دے رہا ہے؟ بلا شبہ فی زمانہ جو مادہ پرستی کا دور ہے، اس میں خدا خوفی کے بجائے لوگوں کو طیش اور غصہ اور اس قسم کے جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کے نتیجہ میں اور آگے بڑھنے کے نتیجہ میں اور حرص و حوث کے نتیجہ میں یہ غصہ بہت بڑھ چکا ہے، اور اس غصہ کے نتیجے میں، عدم برداشت کے نتیجہ میں معاشرتی اعتبار سے بہت سی برائیاں جنم لے رہی ہیں، عداوتیں جنم لیتی ہیں، نفرتیں اور بغض اور جو مذہبی اور فرقہ وارانہ فسادات کے نتیجہ میں بہت بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بس چاہیے کہ اس دور میں جہاں تک ہو سکے غصہ سے بچا جائے۔ افراد کے ذریعہ سے اقوام بنتی ہیں، اور اقوام اور ممالک جو ہیں آپس میں اگر ان کی مٹھ بھیڑ ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں بڑے بڑے فسادات اور کشت و خون، قتل و غارت، انسانی نسل جو ہے اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی بڑھنے کے امکانات ہوتے ہیں، ختم ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ بس چاہیے کہ اس موجودہ دور میں جہاں تک ہو سکے غصے سے بچا جائے، اور جہاں جیسا کہ ہم اس کا پہلے بھی 1-2 دفعہ اس کا ذکر مختلف نوعیت اور کے اعتبار سے کر چکے ہیں کہ جو جائز جہاں غصہ ایسی باتیں بعض لوگ پھیلا رہے ہوں جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوں، وہاں رد عمل کا اظہار
وہ ایک مثبت غصہ ہے، اس کا اظہار لازماً ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، ترک غصہ کے لیے کون سی ہومیو ادویات ہیں؟ انفرادی طور پر ہم نے ایک دوائی جو آزمائی ہے وہ ہے کیمومیلا ہزار طاقت، ہومیوپیتھی کی ایک دوائی ہے، تو اس کو ہزار طاقت میں ہفتہ میں 1 یا 2 دفعہ یا ہفتہ کے بعد استعمال کرنے سے، یا نقصومی کا، اس طرح اور بھی دوائیاں ہیں لیکن وہ ہر ایک کی علامات کے مطابق ہو سکتی ہیں، ان کو استعمال کرنے سے اللہ کے فضل کے ساتھ بہت اچھے اور مفید نتائج نکلتے ہیں، ان کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ آخر میں ہم حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار کا ترجمہ پیش کر کے اور ان کا اشعار کا ذکر کر کے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو، ہمیں بھی اور دوسرے ناظرین و سامعین کو بھی ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تواضع ز گردن فرازان کوس، گداگر تواضع کند ہوئے اوس، کہ تواضع عاجزی انکساری، تواضع زگردن فرازان کوس، اگر اکڑ باز اور اس طرح کے جو لوگ جو بہت بڑے لوگ ہوں اور معاشرے میں بہت مقام رکھنے والے ہوں، تو وہ اگر عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے نیکی ہے، اور اگر ایک گداگر اور فقیر قسم کا، نہتہ قسم کا تواضع عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے تو اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ یعنی خلاصہ یہ کہ بڑے لوگوں کے لیے تواضع عاجزی اور انکساری نیکی ہے، جبکہ اس کے مقابلے پہ کمزور لوگوں کے ایک مجبوری ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، تواضع کند ہوش مندے گزیں، نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کہ جو ایک نہایت اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک اور ہوش مند اور عقل مند انسان ہوتا ہے اور خوبیوں سے مالا مال ہوتا ہے، اس میں عاجزی اور انکساری کا عنصر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے پہ جو دوسرے تنگ ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ بڑھ بڑھ کے اپنا اظہار کرتے ہیں اور خود نمائی سے کام لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کہ جس طرح پھلدار شاخ اپنے پھل کی وجہ سے جھک جاتی ہے، اسی طرح جو صاحب کمال لوگ ہوتے ہیں اپنی خوبی کی وجہ سے ان میں تواضع، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ آخر میں ایک سوال ہے کہ آپ فری طبی مشورے دیتے ہیں، سوال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے بلا کسی لالچ کے فری طبی مشورے دینے کے لیے حاضر ہیں، اور اس کے لیے ہماری ای میل ہے یا فون کے ذریعے سے جن لوگوں کو کسی بھی بیماری سے متعلق کوئی شکایت ہو، جہاں تک ہمارا محدود علم ہے اس کے مطابق ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔